शैले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर को उसकी सिर झुकाकर कहा, फिर घुटनों पर बैठकर उसके शाने पर हाथ रख दिए। जवाब देने के बजाय उसने फूल इसकी सिर बढ़ा दिए। आपका इंतजार कर रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? उसने उसके गालों पर प्यार किया। मामा ने? हंसकर उसने अपना रुख आसमान की रुख फेर लिया और हाथ उठाकर इशारा किया। मुझे आसमान बहुत पसंद है। और आपको? मुझे मुझे अब कुछ भी पसंद नहीं रहा। शैली ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने हाथ की तरह आसमान की सिंध बुलंद कर दिया। जो जमीन पर नहीं हो सकता वो आसमान से होता है, जरूर होता है। इसीलिए मुझे आसमान पसंद है। उसका जिस्म मुजस्मा हुआ। उसने एक नज़र आसमान और एक नज़र शैले को देखा। रोना अच्छा होता है, लेकिन ये तय कर लें कि रोने के बाद हंसना भी होगा। अपने नन्हे हाथों से वो उसकी भीगे गाल साफ करने लगी थी। खुदा एकदम से हंस दी। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। आप बहुत अच्छी इंसान हैं, ये यकीन रखें। बाकी सब भूल जाएं, अपने दिल को जगाएं। दिल को जगाकर क्या करूं? उससे ये उम्मीद है कि जिंदगी की कहानी में मौत तो हमेशा से शामिल रही है। फिर वो इतना सहमा हुआ क्यों है? इतनी सी बच्ची के मुंह से ये बात सुनकर वो दंग रह गई। तुम्हें मौत की बातें नहीं करनी चाहिए। हर जिंदा शय को मौत की बात कर लेनी चाहिए, एक ऐसे साथी की तरह जिससे कभी कभी लड़ना भी पड़ सकता है। तुम लड़ी हो कभी? शैले हंसी, झुककर उसके गाल पर प्यार किया। छुपी हुई चीजों से खौफ आता है, जाहिरी चीजें बेजरर लगती हैं। मौत अब मेरे लिए बेजरर है। मैंने उसे छुपा हुआ देख लिया है। कहकर शैले चली गई। हुदा उसे देखती रह गई। नेक्स्ट आर्टिकल। शैले के दिए फूल कमरे में मेज पर रखे हैं। उन फूलों पर आसमान के चिराग का साया पड़ रहा है। सुबह उठते ही वो शैले से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी थी। उसने मामा पापा के साथ नाश्ता भी किया था। बाप के गाल पर प्यार करके उन्हें ऑफिस जाने के लिए कहा था। अपने लिबास पर तवज्जो दी थी। अच्छी तरह से मुंह धोकर मामा की ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर लिप ग्लॉस लगाया और परफ्यूम स्प्रे किया था। वो शैले से अच्छी हालत में मिलना चाहती थी। रास्ते में उसने उसके लिए फूल और चॉकलेट्स ली थी। एक छोटा सा बियर भी ले लिया था। मुझे शैले से मिलना है, वो यहाँ किसी वार्ड में एडमिट है। कंप्यूटर पर शैले का नाम टाइप करते रिसेप्शनिस्ट के हाथ रुक गए, जैसे उसे एकदम से कुछ याद आया था। उसने सर उठाकर हुदा को देखा। उसे कंपोज होने में कुछ वक्त लगा। शैले 9-10 साल की बच्ची? वो पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी। हुदा ने सर हिला दिया। मेरे साथ आए। वो उठकर खड़ी हो गई। वो सीनियर डॉक्टर के ऑफिस की तरफ जा रही थी। शैले तुम्हें कहाँ मिली थी हुदा, और कब? लेडी डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट की निस्बत कम हैरान हुई थी। हुदा ने चेयर पर बेचैनी से पहलू बदला। उसे कुछ अजीब लग रहा था। पहली बार वो मुझे घर मिलने आई थी, फिर वो मुझे इस हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मिली थी। उसने बताया वो भी बीमार है, यही एडमिट है। वो ठीक तो है डॉक्टर? उसे कुछ... हुदा घबरा गई, जबान अटकने लगी थी। वो ठीक ही होगी, जहाँ भी होगी। इनफैक्ट वो यहाँ 18 साल पहले आई थी। हुदा बेसाख्ता हंसी। डॉक्टर, उसकी उम्र 9-10 साल है। आपके पास वो 18 साल पहले कैसे आ सकती है? ये सच है हुदा। यहाँ के रिकॉर्ड के मुताबिक वो यहाँ 18 साल पहले आई थी। वो यतीम खाने में रहती थी। फैमिली के नाम पर उसके आगे पीछे कोई नहीं था। 6 साल तक उसका इलाज चलता रहा। कुछ एनजीओज ने मिलकर उसका इलाज करवाया था। 6 साल? उसे झुरझुरी आ गई।
آواز حلق میں دم توڑنے لگی۔ کیا ہوا تھا اسے؟ بون کینسر۔ بون کینسر؟ اس کی آواز کب کب آ گئی۔ اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی تھی؟ اس کے حلق میں سانس اٹک گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہو چکی تھی، اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ یہاں علاج کے لیے آنے والے اکثر مریض ہم سے شیلے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں پھول دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے دیے پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب وہ مسکراتی ہے تو ان کے دل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ حیران ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے، کیا پوچھے۔ اس کا مطلب اس وقت شیلے کی عمر کم سے کم 27-28 سال ہوگی۔ تو پھر وہ مجھے وہ جس ایج میں وہ تمہیں ملی ہے اس عمر میں وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ 8، 9 اور 10 سال کی عمر میں ایک نارمل صحت مند اور طاقتور انسان تکلیف کی جس شدت کو برداشت کر سکتا ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ پھر بھی وہ مسکراتی تھی، کبھی نہیں روئی تھی۔ سینئر ڈاکٹرز آج بھی اس کی ہمت و حوصلے کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ شاید خدا کو اس کی یہی بہادری پسند آ گئی کہ اسے امید کا ستارہ بنا دیا۔ اس کے ہاتھ میں پھول دیتی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہدا کا سر گھوم رہا تھا، اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ینگ شیلے اس وقت کہاں ہے؟ وہ مشکل سے یہ سوال پوچھ سکتی تھی۔ میں نے کہا نا ہدا، وہ ایک یتیم خانے سے تھی۔ چند اور لوگوں کے کہنے پر اس یتیم خانے سے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ بالغ ہونے پر وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کہاں؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اسے زیادہ شد و مت سے اس لیے بھی نہیں ڈھونڈا گیا کہ جن لوگوں سے وہ ملی تھی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ سب ایسے ہی ہے تو اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعے کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے۔ اگر یہ خدا کا کوئی راز ہے اور شیلے اس راز میں شریک ہے تو اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ایسی کہانی سنا رہی تھی جس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا وہ نیند میں ہے، ابھی جاگ جائے گی۔ کیا ترقی یافتہ دور میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ سب آخر کیا تھا، کیوں تھا؟ وہ جاگی تو وہ کڈس وارڈ میں کھڑی تھی۔ وہ وہاں شیلے کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن شیلے وہاں بھی نہیں تھی۔ اس نے کچھ نرسز سے شیلے کے بارے میں پوچھا لیکن شیلے کہیں نہیں ملی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بھری دنیا میں وہ صرف شیلے سے ملنا چاہتی تھی اور بھری دنیا میں وہی غائب ہو گئی تھی۔ یہ وہ کس جادو نگری میں آ چکی ہے جہاں ہر منظر نیا ہے، پرانی چیزیں اپنی جگہ بدل چکی ہیں ورنہ کیفیت؟ اس کے دیے ہوئے پھول ابھی تک اس کے کمرے کی میز پر رکھے تھے۔ پھول وہی تھے، پھر شیلے کہاں تھی؟ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے پھولوں کو دیکھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے انہیں اپنے قریب کر لیا تھا۔ اس نے ابھی تک ان پھولوں کو سونگھا نہیں تھا۔ وہ انہیں اپنی ناک کے قریب لے آئی تھی۔ اسے عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے دوبارہ انہیں سونگھا اور دیر تک خوشبو کو جانچتی رہی۔ پھر اس نے گردن کو شانے کی طرف جھکا کر خود کو سونگھا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ پھولوں میں سے اس کی اپنی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے سہم گئی۔ پھولوں کو اس نے خود سے دور رکھ دیا۔ وہ انہیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اب جیسے جیسے پھول مرجھائیں گے ویسے ویسے اس کی صحت کے گرنے کی نشاندہی کریں گے؟ اب یہ پھول اسے بتائیں گے کہ وہ کب تک تر و تازہ رہنے والی ہے۔ اب یہ اس کی زندگی کا کیلنڈر بنیں گے۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ مجھے آسمان پسند ہے۔ اس کی آواز ہدا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جو زمین پر نہیں ہو سکتا وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ جھپٹ کر اس نے پھول اٹھائے۔ اپنی زندگی کے دنوں کی طرح اس نے انہیں گننا چاہا لیکن وہ انہیں گن نہیں سکی۔ لگا وہ 6 ہیں، پھر لگا
6 تو بہت زیادہ ہیں۔ اس کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ وہ انہیں انگلی سے الگ الگ کرنے کے باوجود گن نہیں پا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ وہ رو دینے کو ہو چکی تھی۔ یہ اس کے ساتھ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس نے وقت بتانے والی ہر شے ختم کر دی تھی، خود کو گنتی بھلا دی تھی۔ پھر یہ پھول، یہ اس کی زندگی کی گھڑی بن کر کیوں آ گئے تھے؟ اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی تھی؟ بیک وقت دکھی اور پاگل، ٹوٹی ہوئی اور غمزدہ، تنہا اور اکیلی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی ہی دیر تک روتی رہی، اتنی دیر تک کہ دن جو روشن تھا وہ مدھم ہوتے ہوتے رات کی روشنی میں ڈوبنے لگا۔ آسمان پر کوئی ستارہ تو ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن ایک ستارہ تھا جو اس کے قریب ہی، بس قریب ہی روشن ہو جانے کو تھا۔ میز پر رکھے کرسٹل کے گلاس نما گلدان کو اس نے کچھ دیر تک گھورا، ہتھیلی سے اپنے آنسو پونچھے اور بڑھ کر گلدان اٹھا لیا اور پوری شدت سے، ساری نفرت سے، کامل بے یقینی سے، مکمل بے ایمان ہو جانے سے شیشے کی چھت تک اٹھی دیوار پر دے مارا۔ دور خاموش پڑی جھیل اور آب، کنارے خاموش پڑے سوان اور ان کی آواز، اس سے آگے درختوں کے جھنڈ اور جھنڈ سے آگے کائنات۔ شیشے کی دیوار کے ٹوٹنے کی آواز ہر شے نے سنی۔ کائنات کی سماعت، وہ منتظر تھی۔ کائنات کی زبان تیار تھی۔ شیشے کے ٹکڑے تیز آندھی کی طرح پیچھے کی سمت ٹوٹے، لیکن ان کے ذروں کے زمین پر گرنے سے کچھ پہلے، اتنی پہلے کہ انسان پلکیں گرائے اور اٹھا بھی لے، اس سے بھی کم وقت میں، روشنی کی سمت سے، سب کچھ کر گزرنے والے آسمان کی بلندی سے وہ آیا۔ وہ اندھیرے میں اندھیرا بن کر آئے تو بھی روشنی ہوتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے تمہیں انسان پیدا کیا اور مجھے تمہارا نگران فرشتہ، اس نے کہا۔ اس کی ایسی زبردست موجودگی پر وہ اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکی، صرف اسے۔ کرسٹل کا گلدان ٹوٹ چکا تھا، شیشے کی دیوار بھی۔ وہ جھک کر گچیوں میں سے ایک ایک پھول چن کر الگ کر رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، فرشتے کو، اپنے فرشتے کو۔ نہ وہ دیکھ کر حیران تھی، نہ سن کر۔ اسے ایسا نہیں لگا کہ وہ کسی اجنبی سے مل رہی ہے۔ وہ تو اسے ہمیشہ سے جانتی تھی، بچپن سے، ایک ایک لمحے سے، لیکن وہ کبھی اس کی موجودگی کی قائل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آواز نے اسے یاد دلا دیا تھا کہ یہ آواز اکثر اس کے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ تب یہ آواز بے آواز تھی، اب یہ کلام تھی۔ جب وہ پہلی بار یونیورسٹی میں کنویکشن کے دوران سیڑھیوں سے گری تھی تو ایک لامکان لمحے میں اس کی صورت دکھائی دی تھی۔ اسے ہی پست کیا جاتا ہے جسے بلند کرنا ہو۔ اٹھ کر کھڑی ہو جا ہدا، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ پھر جب وہ اوپرا شو سے نکل کر پیرس کی سڑکوں پر بھاگ رہی تھی، تب وہ اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ اس لڑکی کی صورت جو "To make the stars came out"، ستاروں کی کندیلیں جلا دو، گاتی جا رہی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے باہر لگے اس مسیح بورڈ میں لکھا تھا، جو "کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہاں آئیے، یہاں پینے کے لیے زندگی اور کھانے کے لیے امید ملتی ہے"، کہہ رہا تھا۔ ماں کا ہاتھ چھڑا کر بھاگتا بچہ۔ آپ نے کہا تھا زندگی بہت خوبصورت ہے۔ وہ مجھے پرپل ڈریس میں بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے اس سے مل لینے دے، مجھے اسے گلے لگا لینے دے۔ وہ بالکل مجھ جیسی ہے۔ جس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بے ہوش ہوئی
لامکان لمحے میں وہ اسے پھر دکھائی دیا تھا۔ جو زمین والے نہیں کر سکتے وہ آسمان والا کرتا ہے۔ اپنے یقین کو بیدار کرو، خود کو بیدار کرو ہدا۔ وہ بیدار ہو چکی تھی، یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ سب پھول سمیٹ کر وہ اس کے قریب آیا اور ان پھولوں کو اس کی سمت بڑھا دیا۔ دو تمہارے دائیں اور بائیں، دو آگے اور پیچھے ہیں، اور ایک میں ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں، اور میں ہمیشہ خیر کہتا ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ خیر نے خدا سے پہلا باقاعدہ سلام لیا۔ تم نے اپنی طرف کھلنے والے سب دروازے بند کر دیے تو مجھے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر آنا پڑا۔ ہدا، یہ تمہارا نام ہے۔ ہدایت، درست سمت، یہ تمہارے نام کا مطلب۔ پھر تمہارا عمل بھٹکنا کیوں ہے؟ دونوں نے وقت کو کچھ وقت دیا۔ اب پھر تم مجھے نصیحتیں کرنے آئے ہو؟ میرا کسی بھی بات پر کوئی یقین نہیں ہے، اس نے پھر کہا۔ وہ اسے پوری طرح سے پہچان چکی تھی، جیسے 1000 سال انسان آئینے سے دور رہے اور 1000 سال بعد خود کو آئینے میں دیکھے اور فوراً پہچان جائے۔ یہ میں ہوں۔ یہ وہ تھا، اس کا فرشتہ۔ اپنی چیزیں، اپنے لوگ، اپنا سایہ، اپنا آپ، اپنا نگران پہچاننے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک خالی ڈبہ بھی تم سے اچھا ہے، کم سے کم اس میں ہوا تو ہے۔ وہ بیٹھ چکا تھا، وہ بدستور کھڑی تھی۔ تم مجھے نیچا دکھانے آئے ہو؟ خود مقصد حیات کو پانے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آپ پالے۔ کانفرنس آف دی برڈز، اس نے کہا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوالیہ تھی، اسے جواب چاہیے تھے، لیکن جواب کھوجنے نہیں تھے۔ جیسے اس لڑکی نے خود کو پایا تھا۔ وہ بھی تو بیمار ہوئی تھی۔ کون لڑکی تھی؟ بہت پیاری لڑکی، بہت جرأت مند۔ کیا بیماری تھی اسے؟ اتنے دنوں میں پہلی بار وہ حسد کا شکار ہوئی تھی کسی کی تعریف پر، وہ بھی فرشتے کے منہ سے۔ جزام، کوڑ۔ اسے جھرجھری سی آئی، لیکن وہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ جزام، یہ قابل علاج ہے، لوگ اس سے مرتے نہیں ہیں۔ وہ طنز سے ہنس بھی دی تھی۔ پہلے مرتے تھے ہدا، شرم سے، ذلت سے، تنہائی اور پھٹکار سے، سب سے بڑھ کر لعنت سے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہنس نہیں سکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سمجھ چکی تھی، لیکن معنی سمجھنے اور کیفیت سمجھنے میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا زمین کا آسمان ہونے میں۔ یہ موت تھے، تب یہ سب موت تھے۔ ذلت، تنہائی اور لعنت، موت یعنی کینسر، ایڈز۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ انسان ہمیشہ سے نادان رہا ہے ہدا۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا امتحان خود اپنے لیے بنتا ہے۔ کیا تمہیں کسی نے کبھی لعنتی کہا ہے؟ تمہیں پھٹکارا ہے؟ غلاظت جان کر تمہیں دور پھینکا ہے؟ کیا تمہاری ماں کو دل پر پتھر رکھ کر، باپ کو سینے پر سلیں رکھ کر خود سے الگ کر دینا پڑا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ کی کیفیت اس کے دل پر درد بن کر اتری تھی۔ کیا تمہارے اس چہرے پر کسی نے تھوک دیا اور کہا، لعنت ہو تم پر؟ جس پر خدا کی پھٹکار پڑی ہے اس پر ہماری بھی پھٹکار ہو۔ جاؤ، نکل جاؤ زندگی کے کناروں سے۔ اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں رہا، کیونکہ تمہارا رب ہی تمہارا نہیں رہا۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کون تھی وہ؟ دبیسا، وہ بتانے جا رہا تھا۔ خدا کا فرشتہ، دبیسا کے پرندے کی مانند۔ ڈوب چکے دن کی روشنی اس کی پشت پر غروب ہونے لگی۔